अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सियासी जमातें जब इंतखाबात में जाती हैं तो वो एक मंशूर लेकर जाती हैं और आवाम जो है उस मंशूर की बुनियाद पर और उस मंशूर पर अमल दरामद के हवाले से इन सियासी जमातों को जो है वो वोट देते हैं। वो पार्लियामेंट में आती हैं, अपोजिशन और साहिब इक़्तिदार बनती हैं और फिर उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो उस मंशूर के ऊपर अमल करें और उससे रूगर्दानी ना करें। इस वक्त पाकिस्तान में निजकारी के हवाले से एक शोर व गोगा बरपा है, ख़ास तौर पर PIA और पाकिस्तान स्टील मिल्स को लेकर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जब 2013 के इंतखाबात में एंटर हुई और उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया तो उनका ये मंशूर जो है वो इन जो पब्लिक सेक्टर के ये जो इदारे हैं जो नुकसान में चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहता है। वो ये कहता है कि इन इदारों के अंदर प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनाए जाएंगे जो कि बाद में CEOs का मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुर करेंगे और इस बात का ख्याल रखा जाएगा इनकी तकर्री के वक़्त कि वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हों। ये जो इनका जो फौरी काम होगा जिस CEO को अपॉइंट किया जाएगा वो ये होगा कि वो इन इदारों को मैनेज करेगा, इनको कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर बनाएगा और इनके जो नुकसानात हैं उसको कम करेगा। इसी मंशूर में ये कहा गया कि इन इदारों के हवाले से ये जो CEOs आएंगे इनको एक टास्क इस तरह की दी जाएगी, उसको तसलसल की बुनियाद के ऊपर जो है वो मॉनिटर किया जाएगा और उनका एहतसाब जो है उनकी कारकर्दगी के हवाले से वो भी किया जाएगा। यह भी कहा गया कि इसके अंदर इन कॉरपोरेशन और इन एंटिटीज़ के अंदर किसी किस्म की सियासी मुदाखलत जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा इनके अंदर जो ज़रूरी समझा जाएगा वो इस्लाहात की जाएंगी ताकि इनकी कारकर्दगी जो है उसको बेहतर बनाया जाए। इनको टारगेट्स जो हैं वो दिए जाएंगे और इस बात पर कि जो ये समझा जाए कि जो ऐसे इदारे हैं कि उनको प्राइवेटाइज़ करना ज़रूरी है तो उसके लिए फिर एक तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किया जाएगा। और जो सबसे अहम इसके अंदर बात आ जाती है जो इस वक्त इशू बना हुआ है वो ये है कि PIA shall be transformed into a profitable and reputed airline of the region। इसके साथ साथ ये भी कहा गया there will be a special focus on Pakistan Railways to improve its operations। कहीं पर भी इस हवाले से प्राइवेटाइजेशन का जिक्र नहीं था। मंशूर की अपनी अहमियत होती है, अफादियत होती है, लेकिन एक और सिलसिला भी है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का जो तरीक़ाकार है आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में जो फाफन का तजिया सामने आया और इसमें हम बात करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ रूलिंग पार्टी है उसने रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद का 17.7% वोट हासिल किए और फ़ैसले किए जा रहे हैं 83% लोगों के हवाले से। इन लोगों ने इस मंशूर की बुनियाद पर वोट दिया था। ये एक उसका बड़ा छोटा सा हिस्सा है। अगर हम इसको पूरा खोलें तो जो इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से बात की गई थी उन शिकों को पढ़ा जाए तो उसके लिए कम से कम अलग से 3 प्रोग्रामों की ज़रूरत है कि जिसमें उसका तजिया किया जा सके कि कहा क्या गया था और हो क्या रहा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाफ़र इकबाल साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए दफ़ा। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब, पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुदस्सिर रिजवी साहब, फाफन से उनका ताल्लुक़ है, और हमारे साथ मौजूद रहेंगी महरीन अनवर राजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले मुदस्सिर रिजवी साहब, आपने चूँकि इस पर लिखा, ये फरमाइएगा कि आप ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसने 17.7% रजिस्टर्ड वोटर का टोटल हासिल किया और 83% लोगों के फ़ैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं। जी, मैंने कुछ बुनियादी मसले जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के साथ हैं उसको रेस करने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी इलेक्टोरल सिस्टम जो कि 1970 से राजुल वक्त है उसका सबसे बुनियादी मसला ये है कि वो ये इंश्योर नहीं करता कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल की विल कन्वर्ट हो रिप्रेजेंटेशन में, और हमेशा माइनॉरिटी रूल्स आए हैं।
اس وقت 17.17% رجسٹرڈ ووٹر کے ووٹ لے کر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ موسٹ پاپولر گورنمنٹ ہے، اگر ہم 1988 سے کوئی بھی تشکیل دینے والی گورنمنٹ کو دیکھیں۔ یہ الیکشن سسٹم کے مسئلے ہیں، ساری جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کا ووٹ ریپرزنٹیشن میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ 51.8% لوگ جنہوں نے 2013 کے الیکشن میں ووٹ دیا ان کا ووٹ ضائع ہو گیا، کسی قسم کی ریپرزنٹیشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پایا۔ یہ ہمارا فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم کے مسئلے مسائل ہیں، اور یہ ایک ڈیکیڈنٹ سسٹم ہے، صرف برٹش پرانی جو کالونیز ہیں ان میں ہی پریکٹس ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں ایڈوانس طریقوں پہ چلی گئی ہیں، ایڈوانس ڈیموکریسیز، جس میں لسٹ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن سسٹم، لسٹ پی آر سسٹم جو کہ سمپلیفائڈ فارم ہے، اس پہ چلے گئے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ووٹ آتے ہیں ان کا ووٹ ریپرزنٹیشن میں، یعنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ میں یا پروونشل اسمبلی کی سیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ ہمارے 51.8% لوگوں نے ووٹ ڈالا جو کہ کروڑوں کی تعداد بنتی ہے، ان کا ووٹ کسی ریپرزنٹیشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا۔ ایز اے ریزلٹ جو گورنمنٹس بنتی ہیں وہ مائنورٹی گورنمنٹ ہوتی ہیں، ملک کی مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور 17.17% ووٹ لے کر مسلم لیگ کی گورنمنٹ اس وقت موسٹ پاپولر گورنمنٹ ہے 1988 سے بعد۔ اگر دیکھیں اس سے پہلے کی جو گورنمنٹس ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے، جو کاف کی گورنمنٹ بنی تھی پی ایم ایل کی 2002 میں، انہوں نے 10% رجسٹرڈ ووٹرز کا ووٹ لیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ پچھلی 2008 کے بعد بنی تھی، انہوں نے 16% رجسٹرڈ ووٹ کا لیا تھا۔ لیکن ہمیں کیونکہ ایک ریفارمز کمیٹی بیٹھی ہوئی بھی ہے اس وقت پارلیمنٹ کی، ان کو یہ ایشوز لے کے آنے چاہیے تاکہ ہمارا الیکٹورل سسٹم انشور کرے کہ حکومتیں جو آئیں وہ میجورٹی کو ریپرزینٹ کریں، ان کی ریٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، ایزرٹ بھی کر سکتی ہیں، اور اسٹرانگ فیصلے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اب جعفر اقبال صاحب، ایک طرف سوال یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارا جمہوری طرز عمل ایسا ہے کہ آپ مائنارٹی کو بھی ریپرزینٹ کریں، آپ پاور میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو دل چاہے آپ فیصلے کریں۔ یہ آپ کا I disagree دیکھیں اس کے اوپر جی، ایک تو آپ نے جس بحث کا آغاز کیا وہ اپنی جگہ وہ اس پہ آتے ہیں، سوال طلب ہے، اور جو مدثر رضوی صاحب نے کیا وہ اپنی جگہ، اور دونوں کے مجھے جواب دینے ہیں۔ تو جس بھلے انداز میں آپ نے کہہ دیا کہ جی منورٹی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھائی آپ نے، میں نے پورے طول و عرض میں اس پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے 1973 کے آئین کے مطابق اس طریقہ کار پر اتفاق کیا ہے کہ جو ایک حلقے میں 2 4 6 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے، ان میں سے اکثریتی ووٹ حاصل کرنے والا اسمبلی میں آئے گا۔ تو اس کے مطابق اکثریتی پارٹی کی حکومت ہے۔ آپ لفظ یہ کہہ کے اعداد و شمار کی دنیا میں اور اس طرح جا کے یہ بہام نہ پیدا کریں، جو رائج الوقت طریقہ کار ہے، جسے آپ کا آئین، جس کے تحت میں اور آپ ووٹ کے بھی حقدار ہیں، جس کے تحت میں اور آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں یا الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اس کے مطابق اکثریتی پارٹی کی حکومت ہے۔ ہاں، یہ ایک ایکڈیمک بحث ہے اور بڑی اچھی بحث ہے، مجھے خوشی ہوئی یہ مدثر صاحب نے چھیڑی، اور اس سے زیادہ خوشی اور مطالبہ مجھے اس وقت تھا جب عمران خان صاحب نے بات کی، تبدیلی کی اور بہتری کی، اور 14 اگست سے پہلے آزادی مارچ کی۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ جو ریفارمز کا یہ ایجنڈا سارا ہے، اگر پی ٹی آئی اس بات پہ متفق ہے کہ ہم نے بہتری اور تبدیلی لانی ہے، اور ان چیزوں کو جو ہماری اچھی بحث کا حصہ بنتی ہیں، بڑی جس کے اوپر بہت سارے لوگ اس پروپورشنل ریپرزنٹیشن جسے آپ کہہ رہے ہیں، تو شاید ان کے مطالبے میں کہیں یہ بات آئے اور اتنے سارے پریشر میں اسے ہم منوا سکیں اور یہ کوئی بہتری کی طرف جائے۔ آج کا جو مروجہ طریقہ ہے اس کے مطابق ایسے ہی ہے، لیکن میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اور باقی نظام حکومت جو ہیں ان کو بھی پڑھتے دیکھتے ہوئے آئی ایگری کہ وی نیڈ ریفارمز، اور اس میں اگر ہم پرپورشنل ریپرزنٹیشن کی طرف جائیں تو یہ سب سے بیسٹ سولوشن ہوگا۔ اور اس میں ایک چیز کا اور فائدہ بھی ہوگا ہمیں کہ اس میں ضمنی انتخابات کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کے اندر ایک استحکام جو ہے نعمان وزیر خٹک صاحب، اس پہ آپ کا کمنٹ، اس کے بعد پھر آگے۔ میرے خیال میں یہ مدثر صاحب نے اچھا ایک پوائنٹ بتایا، اور یہ مطلب پہلے بھی ہم نے ہماری پارٹی میں بھی ڈسکس ہوا، ہم نے آپس میں بھی ڈسکس کیا۔ اب الیکٹرل ریفارمز کمیٹی ایک پارلیمنٹ کی بنی ہوئی ہے، آئی تھنک کہ ان کو بڑا ایکٹیولی اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور یہ ٹھیک ہے ابھی یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے 73 میں اس میں جو لکھا ہے اس طرح چل رہا ہے، لیکن الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کو اس کو کنسیڈر کر اس کو پھر ایک پروپوزل آ جانا چاہیے کہ امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن آ جانا چاہیے، جو ایک طریقہ ہے
ہم تو لیجسلیٹر تو لوگ مطلب ہیں. پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے سارے بات ہے. یہ تو بالکل ایک ہر آدمی یہ کہے گا پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. کالونیل ایک سچ بولتا چلوں کہ نہ میرے بس میں ہے اور نہ میرے بھائی نعمان وزیر کے بس میں ہے کہ جن پارٹیوں سے ہم بلونگ کرتے ہیں ورکر ہیں. میں ان کی گفتگو ان کی باتیں سینٹ میں 2-4 دفعہ ویسے جا کے گیلری میں بیٹھا سنتا رہا ہوں تو وہاں پہ گنجائش نہیں ہے. مہرین انور راجہ صاحب اس کے اوپر آپ کا کمنٹ پھر تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں کہ یہ جو پروپورشنل ریپریزنٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کم ووٹ لے کر اقتدار میں آ جائیں, لوگوں کی نمائندگی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک منٹ سر میں سنتا ہوں. یہ جو ہے نا یہ اپنا جعفر صاحب کی بات کہ یہ ہم لوگ جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے نا ہمیں جو پرانے جو طریقے ہیں ان سے ہٹنا ہے. ہم نے اگر ریفارمز لانے اگر ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, جعفر صاحب اگر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, اس کو لانا ہے اور کام ہی ہمارا کام ہے. زیادہ تر نہیں نہیں یہ تو نہیں سمجھیں گے, وہ تو اس سے ڈیویٹ کرنے کی یہ تو سمجھتے ہیں, تو پولیٹیکل اس کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں, پروفیشنل ہیں اس کے اندر, یہ تو سمجھتے ہیں. تو یہ سمجھتا ہوں اس کو سمجھایا جائے. یہ ایک ملک کے لیے, عوام کے لیے, ملک کے لیے فائدہ ہے اس کے لیے, اس کو کرنا چاہیے, لیکن ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. مہرین انور راجہ صاحب آپ کیا کہیں گی یہ جو ابتدائی سلسلہ ہوا کہ صحیح نمائندگی نہیں ہے لوگوں کی اور فیصلے جو ہیں وہ ساروں کے لیے کر دیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک نمائندگی کا تعلق ہے, پاکستان کا جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے اس کو سب نے مانا کہ یہ RO الیکشن ہوا ہے. اگر سسٹمیٹک دھاندلی نہیں ہوئی تو دھاندلی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے. تو ریپرزنٹیشن جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور جو حکومت آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے اور جو یہ فیصلے لے رہی ہے, یہ خود ظاہر کرتے ہیں کہ یہ چند خاندانوں کے لیے فیصلے لیے جا رہے ہیں, چند لوگوں کو اور امیر کرنے کے لیے فیصلے لیے جا رہے ہیں اور عوام کو پیس کے عوام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے اگر ان کی پالیسیز کو آپ دیکھ لیں, جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ہے, ان کی جو پالیسی ہے انرجی کی جو پالیسی ہے, ابھی جو یہ بات کرنے جا رہے ہیں, پالیسی کو دیکھ لیں, حج کی پالیسی کو دیکھ لیں. جی میں بات کر رہی ہوں یا انٹرفیرنس ہو رہی؟ جی بولیں آپ. جی دیکھیے اگر پرائیویٹائزیشن کی اگر آپ ان کی پالیسی کو دیکھ لیں گے تو کچھ عرصہ پہلے ہیوی میکینیکل کمپلیکس جو ہے HEC اس کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا, سیل آؤٹ کیا, اور صرف 25 کروڑ کے اندر. اور یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے, فراڈ ہے, جو بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ایک ایسی کینیا کی کمپنی کو بیچ دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں جس کا کیپٹل بھی بہت چند ڈالروں میں تھا, $1000 یا $2000. یہ اور پوسٹ ڈیٹڈ چیک وہ اسی کے نیچے دب گیا. آپ مہرین انور راجہ صاحبہ دبا نہیں ہے, دیکھیے یہ دبا نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایسٹ ہے, یہ ضرور نکلے گا. پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا گیا جو باؤنس ہو گیا. اب ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ PIA کو جو ایک اسٹریٹجیکل ایسٹ ہے, دیکھیں قومی ایسٹس ہوتے ہیں مگر قومی ایسٹس کی حیثیت ہوتی ہے, مگر PIA کی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی ایک ایسی پوزیشن ہے جو اس کو اسٹریٹجیکل ایسٹس کہا جاتا ہے, جو وار کے آپ کے دنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں, اور اس کو بھی یہ ایک ایسا سیس لگا کے. مہرین انور راجہ صاحب ذرا لائن پہ رہیے گا کیونکہ اس سے ایک سوال ہے. اب مجھے جعفر اقبال پرپورشنل ریپرزنٹیشن جو ایشو تھا اس پہ تو میری بہن نے کوئی وہ اس کو میں ابھی لنک کرتا ہوں اس کے ساتھ. اب یہ آپ کا ہی منشور ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر میں نے یہ ترجمہ کر کے بتایا کہ کیا نکات جو تھے آپ لوگوں نے فیصلہ کیے تھے کریں گے, اور منشور کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ عوام کے سامنے اپنا ایک لاہ عمل دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے, اس کی بنیاد پہ ووٹ لیتے ہیں. اب جو کچھ کر رہے ہیں آپ وہ تو اس سے انحراف ہے. چودھری جعفر اقبال صاحب, پہلی بات تو ہے کہ ہم منشور کے مطابق عمل کر رہے ہیں, اس سے کوئی انحراف نہیں کر رہے, میں اس کے اوپر پوائنٹ ٹو پوائنٹ. دوسری بات وہی جو میرے بھائی مدثر نے جس بحث کا آغاز کیا, آپ انتخابی نظام کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ ساری سیاسی جماعتوں سے ذرا پوچھیں کہ اس منشور کی, میری جماعت سمیت, مجھے اس میں کوئی یہ بات کہتے ہوئے نہ کوئی جھجک ہے, نہ ڈر ہے, نہ کوئی ایسا خوف ہے کہ میری جماعت سمیت, میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے جس حلقے سے, میں نے تو ایک کاپی بھی تقسیم نہیں کی وہاں اپنے ووٹرز کے دوران, اور باقی جماعتوں نے کتنی کاپیز. یہ تو بہت ہی پھر افسوسناک صورتحال ہے نا کہ یہ پھر کائے کے لیے آپ بناتے ہیں, پھر نہ بنائیں. ذرا دھیمے لہجے میں بات کریں, جو آپ نے کہنا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے, کسی بھی پارٹی کا اکراس دی بورڈ پورے پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا. ہاں
جو لیڈرز کی تقاریر ہوتی ہیں ان میں منشور کے کچھ حصوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہم نے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور جو ہم نے لکھا ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم اس کے اندر بہتری لائیں گے، جن کا بائی نیم لکھا ہوا تھا ریلویز اور ساتھ تھا پی آئی اے کا. تو میں اس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو پارلیمنٹ کی ہے، اور ریلوے کے اندر جتنی بہتری ان 3 سالوں کی آئی پچھلے 10 سال میں اتنی بہتری نہیں آئی. آپ کی گوڈز ٹرینز بڑھیں، آپ کے جعفر اقبال صاحب میں بالکل وہ بات مان رہا ہوں، 6 ارب کا قرضہ بھی وہ واپس مجھے ہو گیا. کرنے دینا، وہ انجن ہو بات گیا مجھے نہیں. آپ اصل چیز جو ہے منشور میں ہم نے ندیم صاحب ہم نے یہی لکھا ہے نا کہ اداروں میں بہتری لائیں گے. آپ نے یہ بھی لکھا ہے پی آئی اے شیل بی ٹرانسفارمڈ انٹو اے پروفیٹیبل اینڈ بھائی جو میں نے میرے بھائی جو میں نے اس منشور پہ عمل کیا مجھے وہ پاکستان کے عوام کو بتانے دیں. مجھے یہ بتانے دیں کہ خواجہ سعد رفیق نے جب وزارت سنبھالی، جب مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ سنبھالی، تو ریلوے کی کوئی ایک کارگو ٹرین بھی لاہور نہیں آ رہی تھی. مجھے یہ بتانے دیں کہ راولپنڈی اور پشاور کے لیے کوئی ایک کارگو ٹرین نہیں تھی. مجھے یہ بتانے دیں منسٹر پوائنٹ ہو گیا نا سارا اس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. اور پھر اس کے اوپر آپ کے بہت ساری جو پیسنجر ٹرینز تھیں وہ مسنگ تھیں، ان سب کو ہم نے پراپر طریقے سے کیٹر کیا. اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس یہ لکھا ہوا ہے پی آئی اے شیل بی ٹرانسفارمڈ انٹو اے پروفیٹیبل اینڈ ریپیوٹڈ ایئر لائن آف دا ریجن. یہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے. آپ اسی میں آپ کے دوسرا جو ریلوے کا تھا میں نے اس کے اوپر بات کی. مجھے آنے دیں پی آئی کی طرف، میں اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا اور کیا ہم نہ کر سکے اور کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پاور سیکٹر میں بھی جتنے پروجیکٹس ابھی ہم لگانے جا رہے ہیں، جتنے فزیکلی کام کر رہے ہیں، جتنے لگے ہیں، اور جتنے پروجیکٹس پہلے چل رہے تھے، وہ داسو اور بھاشا ہوں، وہ نیلم جیلم ہوں، وہ آپ کے چشمہ 3 اور 4 ہوں، وہ آپ کا چشمہ 5 ہو، آپ کا مظفر گڑھ 1 2 ہوں، آپ کے کراچی 1 2 ہوں ایٹامک انرجی کے جو ہیں، اور اسی طرح آپ کے دوسرے جو ساہیوال کا، شیخو پورہ کا، پورٹ قاسم کا، ان سب کے اوپر ہم نے پیسہ لگایا، پہلے سے زیادہ لگایا. اب مطلب نعمان وزیر صاحب یہ اور ابھی ہمارے جو 4 پروجیکٹس جو ہیں وہ 1200 میگا واٹ کے وہ ہیں، اس پر بھی آ جاتے ہیں. تو یہ سارے اس منشور کے اوپر عمل کا حصہ. جہاں تک پی آئی اے کی بات ہے اس میں بھی ہم نے تیارے لیے، ہم نے اس کی بہتری کی کوشش کی، بھرپور کر رہے ہیں. اور آج ہم نے اس موقع پہ یہ سمجھا اپنی یہ کوشش کرنے کے باوجود کہ اگر ہم کوئی ایک ایسا پارٹنر ڈھونڈیں جو اپنی انویسٹمنٹ بھی اس میں لائے، جو اس کی مینجمنٹ بھی سنبھالے، تاکہ جو ہے نا اس میں پولیٹیکل انفلوئنس اور سیاسی مداخلت کو ختم کریں گے، وہ یہی ہے کہ بے شمار لوگ، اور یہ صرف ایک پی آئی اے کی بات نہیں ہے، تمام اداروں کے اندر آپ بالکل قومی اسمبلی اور جہاں لاجز میں ہم رہتے ہیں وہاں سے لے کے یونین کونسل تک چلے جائیں، جہاں ایک آدمی کی ضرورت ہے وہاں 4 بیٹھے ہیں، سرکار کے خزانے سے تنخواہ لے رہے ہیں، کام کرنے کا کسی کے اندر بھی نہ کوئی ول ہے نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں نعمان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، میں پاور سیکٹر پر بھی اگر بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں، لیکن ابھی اس طرف آتے ہیں، جو کام کرے گا اس طرف آتے ہیں کہ کیا یہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے؟ دیکھیں نا یہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے ریلوے کی بات کی، پی آئی اے کی بات کی، پاور سیکٹر کی بات کی، ڈسکوز کی بات کی. اگر آپ کہتے ہیں میں سب پر اپنا ویوز دیتا ہوں، ریلوے 3 دن پہلے میں گیا رسالپور لوکوموٹو فیکٹری. آج تک اس سے پہلے جو تھی نا حکومت جو پیپلز پارٹی کی، جو ہم سب کہتے ہیں بہت بری تھی، اس وقت 2 لوکوموٹیوز بنتے تھے اس کے اندر ہر مہینے کے اندر. 3 دن پہلے میں نے خود لوکوموٹو فیکٹری وزٹ کی، ایک لوکوموٹیو بھی نہیں بن رہے. پرانے وہ بیٹری ٹرین کے کہتے ہیں اس کو پیچھے آخری والے ڈبہ جو ہوتا ہے گارڈ والا، اس کی ریفربشمنٹ ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں ادھر، کچھ اور کام نہیں ہو رہا. اگر آئندہ ان کا کوئی پلان ہے، آئی ڈونٹ نو پلان ہے. موقع میں نے آنکھوں سے خود دیکھا ہے، یہ آپ کا دیکھا وہاں ایم ڈی موجود نہیں تھا، لوگ وہاں موجود نہیں تھے، ایسے ہی ورکر ادھر ادھر پھر رہے تھے. تو یہ تو لوکوموٹیو ٹرین کی جہاں تک تعلق ہے بہت پیتھیٹک حالت میں تھی. وی مسٹ ایڈمٹ اگر وہ اس کے 100 میں سے 5 نمبر تھے، آج وہ 8 9 نمبر لے رہے ہیں. اور ہوپ فلی ہماری ساری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم چاہتے ہیں ادارہ ٹھیک ہو. ٹرینز جو ہوتی ہیں نا، آپ کی بیسک چیز جو ہونی، گڈس کی موومنٹ جو ہونی چاہیے اور پیسنجر کی میجورٹی ہونی چاہیے ٹرینز کے اوپر. دنیا بھر میں ہوتا ہے لوسٹ کاربن فٹ پرنٹ ہے ٹرین کا، چائنا میں، دنیا میں کہیں بھی دیکھیں. پاکستان میں پھر کیا ان کی حکومت نے کیا؟ آپ نے تو موٹر وے بنانا شروع کر دیا نا. دنیا میں کوئی طریقہ نہیں چاہیے تھا تو اس پر کانسنٹریٹ کرتے، اس کو پیسہ دے. دنیا کہتی ہے اس پر دے. یہ تو میں آپ کو ٹرینز کے بارے میں بات کی. جہاں تک پی آئی اے کے بارے میں بات کی، جی پی آئی اے کا یہ جو تھا، ان کا تو ایم ڈی نہیں تھا پی آئی اے کا لگا سکے آج تک.
ایم ڈی ان کا ایک شجاعت عظیم صاحب ہے, ایڈوائزر جو ہمارے ایئر فورس سے نکلے ہوئے کورٹ مارشل آدمی ان کو لگایا ہوا تھا, ایڈوائزر تھے, یہ نو اینٹی. کورٹ کا سپریم کورٹ کی رولنگ تھی, اس کو اپوائنٹ ہی نہیں کر سکتے کسی پوزیشن پر. ایم ڈی تھا نہیں, چیئرمین آپ کا پرائیویٹ سیکٹر سے گیا ہوا تھا ناصر جعفر, ویری گڈ پرسن, اور اسے کام کرتے, اس نے بھی استعفیٰ دے کر آپ سے بھاگ گیا. بورڈ پر کون تھے؟ بورڈ ہوتا ہے جو ادارہ چلاتا ہے. بورڈ پر تھے لوگ, ایک میٹرک پاس, ایک آدمی تھا جس کی کوالیفیکیشن تھی ایجوکیشن فرام یو کے. یہ تو آپ کا بورڈ ہے. آپ اپنے ادارے, میں اپنی اتفاق فاؤنڈری چلاتا ہوں, فرنٹیئر فاؤنڈری چلاتا ہوں, اس کے اندر میں تو بورڈ پر بہت اچھے قسم کے لوگ رکھتا ہوں کہ چلانے, جو اس طرح چلتا ہے. ڈسکو کا جہاں تک تعلق ہے سر, پاور سیکٹر کا نیلم جھیلم ٹوٹل فلاپ. آج تک اس کے اندر سویئر ٹنل لیکیج ہو رہا ہے, پانی لیک ہو رہا ہے, بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں, آج تک ٹھیک نہیں, آگے کچھ نظر نہیں آ رہا کیا ہوا. یہ جو ہے آپ کا یہ ناردرن ایریا میں الائی خوڑ, اس کے اندر 100 میگا واٹ کا بیٹھ گیا نیچے, ابھی اس کے بیٹھ گیا پاور پلانٹ بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی آگے سمجھ نہیں آ رہا کس طرح ٹھیک کیا جائے گا. پاور سیکٹر کے اندر جو لاسز تھے پہلے آپ کے 22% تھے, اب 23% ہو گئے ہیں, یہ تو زیادہ ہو گئے ہیں. چوری, ریمپٹ چوری ہے. ڈسکوز کے اوپر ایم ڈیز جو لگائے جاتے ہیں, ایم ڈیز کو آپ نے جو آپ کے پروسیجر ہوتا ہے کہ بورڈ اس کو کرے, بورڈ نہیں کرتا, آج منسٹری ڈیسائیڈ کرتی ہے, بورڈ کی انڈیپینڈنس ہی نہیں ہے, اور لاسز ویسے کے ویسے چلے جا رہے ہیں. کے پی کے کے اندر ان کی جو منسٹر صاحب آتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں, ہماری حکومت والی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لاسز آپ کے ساتھ مدد ہے کم کرنے کے لیے. ان کے منسٹر صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں آپ کوئی جوائنٹلی اس کو حل کرنے کا طریقہ, وہ اگری نہیں کرتے ہمارے ساتھ. سو اوور آل جو چیز ہے نا, بے شک جو اگر کافی اداروں کے اندر اچھا کام بھی ہوا, لیکن اوور آل جو پاکستان کا جو آگے پروگرس ہم دیکھتے ہیں, جو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ نظر مجھے نہیں آتا. اس میں مدثر رضوی صاحب ایک سوال ہے, ایک حقیقت ایڈمٹ کی جعفر اقبال صاحب نے کہ جناب میں تو الیکشن لڑتا ہوں اور 99% اسی طرح ہی لڑتے ہیں, ہم تو یہ منشور دیتے ہی نہیں ہیں, تو اس کی اہمیت, کوئی حیثیت, کوئی افادیت کیا ہے؟ یہ دنیا بھر کے اندر تو اس کی بنیاد پہ ہی حکومتوں کو چیلنج کیا جاتا ہے نا, تو حکومت کو کس بنیاد پہ چیلنج کیا جائے؟ دیکھیں انہوں نے بالکل 100% سچ کا کنفیشن کیا. یہ الیکشن سسٹم کی کمزوریاں, منشور پہ الیکشن لڑے نہیں جاتے. یہاں پہ الیکشن سسٹم کیا ہے, اشرافیہ جو ہے لوکل لیول کی, وہ لوگ اور حلقے کی اشرافیہ کے ساتھ تواب ناب کرتی ہے, ڈیروں کو ملاتی ہے, برادریوں کو ملاتی ہے, ووٹ لے لیتی ہے. الیکٹیبلز کی سیاست ہے مسئلہ. اگین ہمارا الیکٹورل سسٹم پرووائڈ کرتا ہے اس قسم کی اپارچونٹی کہ خاص قسم کا طبقہ الیکشن کے لیے ووٹ لے کے جیت کے نکل آئے, اور وہی اگر حساب کتاب لگائیں کو 200-250-300 خاندان ہیں جس میں وہ ایک ہی حلقے میں 3-4 فیملیز ہیں, ان میں وہ پاور ٹرانسفر ہوتا ہے, تو کبھی ایک فیملی جیت جاتی ہے, کبھی دوسری جیت جاتی ہے, پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. اسی میں چچا ایک پارٹی میں چلا جاتا ہے, بھتیجا ایک پارٹی میں چلا جاتا ہے. اسی طرح موسٹلی جو اربن رورل کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ زیادہ, اربن کانسٹیٹوئنسیز میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آ رہی ہیں, مڈل کلاس کے جو ریپرزنٹیشن کوئی آئی بھی ہے تو وہ بھی اپنے بیٹے بھانجوں بھتیجوں کو الیکشن میں لے کر آ جاتے ہیں. تو پالیٹکس فیملی بزنس بنتا جا رہا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن سسٹم اس طرح کا پرووائڈ کرے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپارچونٹی ملے, ریپرزنٹیشن کی کوالٹی امپروو ہو. منشور کی بات کریں, سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں, لیکن ہمارا الیکشن سسٹم اس قسم کی ایونیوز پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہر قسم کے لوگ الیکشن کے سسٹم سے نکل کے سیٹ جیت جاتے ہیں, پھر فیصلہ سازی پھر جو دل چاہے وہ کر لو, پھر پارلیمنٹ کا تو کوئی وہ اسی وجہ سے اہمیت اور حیثیت نہیں رہی. ریفارمز کی جب ہم بات کریں تو ہمیں اپنی بنیادی الیکشن سسٹم کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیپا پوتی کر کے ہم کہ فارم 14 ہم ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے تو الیکشن سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, ایسے الیکشن سسٹم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. پیسے کا عمل دخل بڑھتا جا رہا ہے, اور پیسے کا عمل دخل جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہی الیکشن میں آ رہے ہیں, وہی خرچ کر رہے ہیں. یہ سارے بنیادی ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.